सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आज़ाद डिजिटल। मैं सलमान दुरानी हूँ, मेरे साथ जनरल ज़ाहिद महमूद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनरल साहब, आज का दिन एक अच्छा दिन था और आगाज़ हो चुका है जिसका इंतज़ार था, और वो ये है कि मुज़ाकरात की तरफ एक कदम मज़ीद बढ़ाया गया आगे। आज की ख़बर ये है कि जो सज़ा होनी थी 23 को आज सुनाई जानी थी इमरान खान को, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का जो फ़ैसला था वो 6 जनवरी को चला गया है। इसका मतलब साफ़ है। आप किस तरह देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरानी, मैं सबसे पहले तो बसीयत पाकिस्तानी, आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस, और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूँ, और मैं बिलीव करता हूँ कि हम सारों को ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए जी कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ हम बढ़ेंगे। और ये अब इस वक्त जो है ना, सियासत का वक्त नहीं है, ये वक्त स्कोर बराबर करने का नहीं है, ये वक्त पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को आगे ले जाने का है। देखिए, मैं हमेशा एक ही चीज़ मेंटेन करता हूँ कि हम माजी की गलतियों से ज़रूर सीखें दुरानी, माजी की गलतियों से सबक सीखें, लेकिन माजी के बैगेज में दब कर हम मुस्तकबिल को अपने ख़राब ना कर लें। ठीक, तो इस वक्त एवरी पाकिस्तानी इज़ अंडर स्ट्रेस। ठीक है। अब मैं उम्मीद करूँगा, और ये लास्ट उम्मीद होगी हमारे जो मेरी नज़र में लोगों की पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ, अब उनके कोर्ट में है गेम। मैं पॉलिटिकल लीडरशिप से भी ये उम्मीद करूँगा कि वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अच्छे फ़ैसले करें, और तमाम पॉलिटिकल लीडर से कहूँगा कि अपनी ज़ात को पीछे करें, रेड लाइंस ना क्रॉस करें, पाकिस्तान की खातिर कंप्रोमाइज़ करना सीखें, पावर में आना सीखें और पावर से जाना सीखें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। सिर्फ पावर को ना एंजॉय करें, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी एंजॉय करें। पावर में आने से मुराद ये है कि आप हुकूमत में जब आए तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें जी, और आप अपोजिशन में भी हों तो उतनी ही जिम्मेदारी का मुजाहरा करें जितनी आप हुकूमत के अंदर होते हैं। तो ऐसे जब सर्कल चल पड़ेगा तो न कोई प्रेशर बढ़ेगा, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। फिर वरना इदारे जो हैं वो बदनाम ज़्यादा किए जाते हैं, डर्टी लॉन्ड्री आप इदारों की तरफ फेंकते हैं और पाकिस्तान स्कटल करता है। तो ये अब इस वक्त पाकिस्तानी कौम ये ज़रूर देखेगी कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को जब एक मौका मिला है तो उन्होंने उससे कितना फ़ायदा उठाया आया। अगर तो ये मुज़ाकरात हुए दुरानी पाकिस्तान के 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर पाकिस्तान, तो इसकी कामयाबी के चांसेस बहुत है ज़्यादा है। अगर अपनी ज़ात इन्वॉल्व हो गई तो फिर मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि शायद हम बेहतर रास्ते पे जन साहब, इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात को लेकर ऑन बोर्ड है? देखिए, इसमें सिंपल कंक्लूजन यही निकालने कि अगर वो ऑन बोर्ड ना होती तो शायद वो इसको स्कटल करने की कोशिश करती। तो इसका मतलब है कि देखिए, इस्टेब्लिशमेंट भी जो है ना दुरानी, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है ना। आपके कल परसों आपके 16 शहादतें हुई हैं चेक पोस्ट पे जो हमला हुआ है। आपने अब हर रोज़ आपकी शहादतें हो रही हैं, अफसोसनाक है। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं, खून से धो रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली इन लोगों के ख़िलाफ़ जो एक फ़ौज के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई जा रही है। तो मैं बसीयत कौम पाकिस्तानी होने के नाते मैं प्रिटर्ब्ड हूँ। आप उन 16 फैमिलीज़ का सोचें, बल्कि 16 छोड़ दें, जो 80,000 के करीब पाकिस्तानियों की शहादतें हुई हैं इस वॉर ऑन टेररिज्म में, उनकी फैमिलीज़ के बारे में कभी आपने सोचा है कि वो किस दर्द और कर्ब से गुजर रही हों? सो सेंसिटिव, दिस इज़ अ सेंसिटिव इशू। पाकिस्तान के बच्चे रोज़ाना, हम ऑफिसर्स भी, यंग ऑफिसर्स शहीद हो रहे हैं, सीनियर ऑफिसर्स शहीद हो रहे हैं, जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे सिपाही शहीद हो रहे हैं, हमारे रेंजर्स के लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे पुलिस के लोग कभी एनकाउंटर्स में हैं, कभी किस जगह पे शहादतें ले रहे हैं। चेक पोस्ट जो पेशावर की मस्जिद में ब्लास्ट हुआ पुलिस की, वो जो हमारे पुलिस के लोग शहीद हुए, हमने अपने बच्चों की लाशें स्कूलों से उठाई हैं, बच्चियों की लाशें स्कूलों से उठाई हैं, सवात में जो खून गिरा है। तो ये पाकिस्तान की फ़ौज ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये कौम की कुर्बानियाँ हैं, ये मैं किसी इदारे की कुर्बानी नहीं दे रहा, ये मैं किसी ख़ास ग्रुप की कुर्बानी की बात नहीं कर रहा। जो 80,000 सिविलियन पाकिस्तानी भी मरे हैं, तो इनकी शहादतों का खून आज हमसे कह रहा है कि खुदारा हमें एक पॉजिटिव पाकिस्तान चाहिए, जो आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान, जिसके लिए इतनी कुर्बानियाँ दी गई। जी हाँ,
تو جب آزادی کے لیے قربانی اتنی بڑی ہوتی ہے تو جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی عزت کرنا قوم کا فرض ہے، ان کی جو شہادتوں کی تکریم ہے وہ کرنا ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا مینڈیٹری ہے۔ کوئی بھی پاکستانی اگر ہماری شہادتوں کے اوپر یا ہماری سیکیورٹی فورسز کی جو جنگ کے اوپر قربانیاں ہیں ان کو کرٹیک کرتا ہے، ان پہ کیڑے نکالتا ہے، وہ اس کو سکٹل کرتا ہے، تو میں اس کو بالکل پاکستانی نہیں سمجھتا، چاہے اس میں کوئی کتنا بھی ناراض کیوں نہ ہو۔ لیکن اب یہ شہادتیں، یہ خون، اس کا ہم نے صلہ انہی چیزوں میں دینا ہے کہ ہم سٹیبلٹی کی طرف پاکستان کو لے جائیں۔ اگر امن آ جائے گا، ہم خود فوج میں رہے ہیں، ہم نے آپریشنز میں حصہ لیا ہے، میں خود وار میں وکٹم ہوا ہوں، میں نے اپنی ایک ٹانگ کی قربانی دی ہے، میں اس کو آج گنوانا نہیں چاہتا، بٹ ایموشنلی ابھی شاید میں ان لوگوں کے بارے میں بہتر اس بارے میں سوچ سکتا ہوں جن کی لاشیں میں نے اٹھائی ہیں اپنی یونٹ کے، میرے آفیسرز تھے، جوان تھے، ان کے ہم نے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ قربانیاں، یہ خون، اگر ہمیں امن مل گیا، if we have won the peace and stability in پاکستان، تو کسی بھی فوجی کے لیے، کسی بھی سپاہی کے لیے، کسی بھی سیکیورٹی فورسز کے جوان کے لیے اس سے بڑا سکون کا لمحہ نہیں ہو سکتا کہ یار قربانی تو ہمارے بچے نے دی ہے، ہم نے قربانیاں تو دی ہیں، لیکن پاکستان کو جو امن، سکون اور پروگریشن مل گئی ہے، تو اس کو کوئی ملال نہیں رہے گا، اپنی قربانی کا کوئی غم نہیں رہے گا۔ لیکن اتنی قربانیاں دے کر اگر ہم نے پاکستان کے لیے، افواج کے لیے لوگوں کو غصے میں ہی دیکھنا ہے، گالیاں دیکھنی ہے، اگریشن دیکھنا ہے لوگوں تو کا، دس از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ ایسے قومیں آگے نہیں بڑھا جاتی، دس از ریگریٹیبل۔ پاکستان کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ جو ہے وہ ایکسٹرنل، وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ آپ اس پوری پکچر کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اگر تو امریکہ کی یہ جو سینکشنز ہیں، ابھی پچھلے دنوں میں نے وہ بھی دیکھا تھا، یورپین یونین نے اعتراض کیا ہے کہ یہ جو فوجی عدالتوں میں 25 لوگوں کو جو سزا سنائی گئی ہے، اس پہ تشویش کا اظہار ہوا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ جو ہے وہ زیادہ سینسٹیو ہو گیا پاکستان کو لے کر۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک ریجنل ایکویژن کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ریجن تو آلریڈی ڈسٹرب ہے۔ ابھی جو بائیڈن گورنمنٹ ہے وہ جاتے جاتے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اگریسو پوسچرنگ کر کے جا رہی ہے، وہ 2-3 چیزیں کر کے جا رہی ہے۔ ایک تو وہ ٹرمپ کو آنے سے پہلے ہی اس کو ایک جو چیس بورڈ ہے نا اس کا تھوڑا سا خراب کر کے جانا چاہتی ہے، اس کو کمپلیکس سچویشن دے کے جانا چاہتی ہے۔ ان کا بھی مجھے لگتا ہے کہ ہماری طرح ان کے اندر بھی ابھی غصہ چلا گیا ہے۔ تو آپ جیسچرنگ، پوسچرنگ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے خلاف بھی 2-3 سٹیٹمنٹس آئی ہیں۔ وہ ریجن کے بیچ پہ جو دیکھیں، پاکستان از اے نیوکلیئر کنٹری، پاکستان از اے پاورفل کنٹری، لیکن پاکستان کے کسی ملک کے خلاف عزائم نہیں ہیں ہمارے۔ تو ایون بھارت کے خلاف کوئی ایسے عزائم نہیں ہے کہ ہم اگریشن کرنا چاہتے ہیں بھارت، ہم تو اپنے دفاع کر رہے ہیں۔ امریکہ تو کہہ رہا ہے کہ آپ کے میزائل جو ہیں وہ اتنے رینج کے ہو گئے ہیں کہ ہمیں اب اپنی سلامتی کا خطرہ ہے۔ الحمدللہ ہمارے اتنی رینج کے میزائل اس لیے ہو گئے ہیں کہ جہاں جہاں بھارت اپنی رینج کو لے کر جائے گا، میں دیکھیں نا، امریکہ کی بات ہو رہی ہے، امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں خطرہ ہے۔ جی، میں اسی کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے اتنی رینج کے ہیں، لیکن ہمارے امریکہ کے خلاف کوئی ایسے عزائم نہیں ہیں ان کے خلاف۔ ہمارے کیوں عزائم ہوں گے؟ ہم نے ان کے ساتھ جنگ لڑی ہے، ہم نے ان کے ساتھ مل کر وار آن ٹیرر لڑی ہے، ہم نے رشیا کے خلاف ان کے ساتھ، پاکستان کوآپریشن کرتا رہا ان کے ساتھ، ہمارے دوست رہے ہیں وہ، اور اب بھی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چائنا کے ہم بہت قریب ہیں، تو چائنا کی قربتوں کی اگر یہ سزا ہے چائنا کے ساتھ، تو ہمارا ساورن کنٹری، اصل مدعا یہ ہے، اصل مدعا یہ ہے، اور اصل مدعا یہ ہے کہ بھارت کا جو پروگرام ہے، چونکہ وہ ہم سے بہت پیچھے ہے، بھارت اس پروگرام میں، پاکستان نے پوری دنیا کو سرپرائز کیا ہے۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ نالائق ہیں، یہ قوم نہیں ہے، یہ لڑتے رہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جب پاکستان کی بات آئے گی تو الحمدللہ ہم ایک قوم ہیں، ہمارے تھوڑے سے ڈفرینسز لوگوں کے پولیٹیکل چیزیں چلتی رہتی ہیں، یہ ہر کنٹری میں ہوتا ہے، دس از ناٹ اے نیو فینومینا، تو الحمدللہ۔ لیکن پاکستان جب آ جاتا ہے تو وہاں پر ہم ایک ہوتے ہیں، اس پہ کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ پروگرام پاکستانیوں کا پروگرام ہے، عوام کا پروگرام ہے، ہماری حکومتیں، ہمارے ملٹری پولیٹیکل لیڈرشپ کا پروگرام ہے۔ نوبڈی کین کمپرومائز آن دس۔ تو میں جو بات کر رہا تھا کہ بھارت جہاں جہاں اپنے پلیٹ فارم لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیٹس سے کہ وہ سمندر میں کہیں اپنا پلیٹ فارم لے جاتا ہے رینج سے باہر، تو ہم اپنے اوپر اسٹرائک کروا لیں۔ اور وہ بھارت جس کے بیچ میں ہندوتوا مائنڈ سیٹ والی لیڈرشپ ہے، جب مودیز اور اس طرح کے لوگ وہاں پر پرائم منسٹر ہوں گے، جن کا ذہنی، گجرات میں آپ نے دیکھا ان لوگوں نے کیا، انہوں نے مینیفیسٹ کیا ہے۔ امت شاہ کو دیکھ لیں، امریکن عدالتوں نے اور کینیڈا کی حکومتیں ان کو امپلیکیٹ کر رہی ہیں، یہ ان کے وزیر ہیں۔
اجے ڈوول کو دیکھ لے, وہ تو پروناؤنسلی کہہ رہا ہے, اس نے تو اناؤنس کیا ہو کہ ہم بلوچستان میں یہ کر دیں گے, اور وہ بڑا خوبصورتی سے اس کو کلیم کر رہے ہیں اس ٹیررزم. اچھا جن صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ابھی ہوا ہے, میزائلوں پہ اعتراض ہوا ہے اور پھر سینکشنز لگی ہیں, اس کے بعد والی جو صورتحال, ایک ٹیمپریچر نظر آ رہا ہے, امریکہ کشمیر کا جو معاملہ ہے اس کو ٹورڈز انڈیا ایک نیا کنکلوژن دینا چاہتا ہے؟ دیکھیے کشمیر کا تو مجھے نہیں, وہ انڈیا کو اوور آل جو ہے وہ آف کورس کشمیر اس میں شامل ہو جاتا ہے. انڈیا کو اوور آل وہ پریفرنس دے رہا ہے اوور اینی کنٹری ان دس ریجن, اور انڈیا سے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا کشمیر زیادہ افیکٹ ہوگا اس سے؟ آف کورس جب آپ پریورٹی دے دیں نا, دیکھیں کانفلکٹ از بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا آن کشمیر, ٹھیک ہے, تو جب وہ پریفرنس دے گا تو اس کو لیوریج زیادہ دے گا اس کے اوپر. وہ اس معاملے کو شاید, یہ تو دیکھیں امریکہ نے خود تسلیم کیا ہوا کہ یہ ایک ایشو ہے بٹوین پاکستان اور نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. ٹرمپ کی آپ کو وہ اسٹیٹمنٹ یاد ہوگی جس میں اس نے اپنے آپ کو میڈیشن میں اپنے آپ کو پیش کرنے سے پہلے یہ چیز کنفرم کرتی ہے کہ دے انڈرسٹینڈ کہ دس از اے کانفلکٹ کے اوپر تو وہ ایگری کرتے ہیں. 2019 کا تھا 2020 کا تھا وہ جی, میرے خیال میں جب عمران خان وہاں وزٹ پہ گئے تھے تو 2019 میں میرے خیال میں یہ وہاں پہ وزٹ پہ گئے تھے. انہوں نے میڈیشن کا بھی کہا تھا. جی ہاں, تو میڈیشن انہوں نے آفر کی تھی کہ, اور یہ کہا تھا کہ اگر مودی اس چیز کو مانتے ہیں تو میں میڈیشن کرانے کو تیار ہوں. تو میڈیشن کرانے سے پہلے اس کا مطلب ہے کہ ان کے ذہن میں ہی واز ویری کلیئر کہ یہ ایک کانفلکٹ, اور پوری دنیا کو پتہ ہے, یہ تو ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ کشمیر از انفنشڈ ایک ہمارا ایشو ہے, جو پاکستان اور بھارت کی جو ہماری پارٹیشن ہوئی تھی وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی. تو وہ غاصب ہے, انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے کشمیریوں کے اس لینڈ کے اوپر, اور یہ کانفلکٹ رہے گا. تو جب وہ لیوریج اس کو دینا چاہے گا, انڈیا کو وہ طاقتور دیکھنا چاہتا ہے, تو ہی از ناٹ, دے آر ناٹ بادرڈ کہ پاکستان کے کنسرن اس سے ایڈریس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو وہ تو اسی وجہ سے یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس بھی آتی ہے. پھر ڈومیسٹک پالیٹکس میں فرسٹ ٹائم فارن پالیسی, جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی ڈومیسٹک پالیٹکس کی بات کروں تو فرسٹ ٹائم جو ان کے فارن پالیسی اپلیکیشن ہے وہ زیر بحث آئی ہے, اور یوتھ نے اس کے اگینسٹ ووٹ بھی کیا ہے, اسپیشلی وار کی جو ان کی پالیسی رہی ہے امریکہ کی. تو بائیڈن الیکشن ہی اسی وجہ سے, ون آف دا میجر ریزن اس کے الیکشن ہارنے کا یہی اس کی فارن ڈپلومیسی کی چیزیں تھیں, وار کی پالیسی تھی. تو اب وہ اس وقت تھوڑے سے زخمی ہاتھی کی طرح وہ اس وقت باقی چیزیں بھی پورا چیس بورڈ پہ انہوں نے کرو کو چھوڑ دیا ہے کہ آپ اپنے جتنے بھی ادھر گڑبڑ کر سکتے ہیں وہ کر کے ایک ڈسریٹ قسم کا اور ایک کنفیوژن والا چیس بورڈ چھوڑ جائیں گے, اور پھر ٹرمپ کے اوپر ایک پریشر آئے گا ساری گیم خراب کر کے. جی ہاں, لیکن ٹرمپ بھی جو ٹیم اپنی سیٹ کر رہے ہیں دورانی, اگین آئی ایم کیپنگ مائی فنگرز کراس کہ وہ کس طرف جائیں گے. ٹورڈز دا ریجن, ٹورڈز دا ورلڈ. ریجن دیکھیں ہاکس زیادہ آ رہے ہیں, ان کے پرو انڈین زیادہ لوگ ہیں. لیکن دورانی میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, میں اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہر چیز انڈیا کے پرزم سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ دیکھیں اس کانٹیکسٹ میں کہ جب ہم ریلیشن شپ اپنی انٹرنیشنل, تو ہم نے اپنا بتانا ہے کہ ہمارے اور آپ کے ریلیشن شپ کیا ہیں. آپ امریکہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ انڈیا کے ساتھ دوستی رکھیں یا نہیں کریں, یا وہ آپ بتائیں ان کو کہ کیا ہے, پھر ان کو بتائیں کہ ہم نے آپ کے لیے کیا کیا ہے اور ہم آگے کیا کر سکتے ہیں. اچھا, ڈپلومیٹکلی یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. جی بہت ضروری ہے. ہم ہر چیز جو ہے نا جی انڈیا کے پرزم سے ہم دیکھنا شروع کر دیں. وی نیڈ ناٹ ایون ٹو ڈسکس انڈیا. الحمدللہ پاکستان از اے قوم ہے نا, یہ نیشن ہے. پاکستان ایک پیس آف لینڈ, اور اس کے اوپر رہنے والے لوگ عام لوگ نہیں, ایک نیشن یہاں پہ بستی ہے, ایک قوم یہاں پر بستی ہے. تو ہمارے اپنے ریجن میں دیکھیں پاکستان کے اوپر بھی آپ میزائل پروگرام کی بات کر رہے ہیں, جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے اس کے بعد ہم بہت سی سینکشنز دے گا. اب 85 آنورڈ تو ہمیں یاد ہیں, پریسلر امینڈمنٹ سے آنورڈ کہ کیا کیا پاکستان کے اوپر, جب بھی پاکستان کے اوپر مشکل وقت آیا وی ور انڈر امریکن سینکشنز. تو کیا یہ ہمارا میزائل پروگرام رک گیا؟ کیا ہم نیوکلیئر اسٹیٹ نہیں بنے؟ تو الحمدللہ جب قوم ایک فیصلہ کر لے دورانی, تو اس کو کوئی بڑی سے بڑی طاقت نہیں روک سکتی. تو کہنے کا مقصد یہ, میں وار مانگنگ نہیں کر رہا, میں وار کی بات نہیں کر رہا, لیکن پاکستان اپنا حق رکھتا ہے اپنے دفاع کا, اور اس کے لیے وہ کہیں بھی جائے گا. امریکن سینکشنز لگے, جو مرضی ہو جائے, ریئلسٹکلی ایسے سوچا جانا چاہیے. ایسے سوچا جانا چاہیے. پھر چائنا کے ساتھ ہماری دوستی ہے, چائنا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے ہمارا نیبر ہے. ہم اس کے ساتھ, تو میں یہ نہیں کہتا وی شوڈ لک آل اراؤنڈ, ہماری سب کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے. امریکہ کو ہمیں باور کرانا چاہیے کہ جی ہم نے اتنی تو قربانیاں شاید ہی دنیا میں کسی نے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے؟
یا ہونا چاہیے. اور اگر یہ ہمیں کرنا چاہیے, ان کو آپ سمجھائیں, ان کو بتائیں. امریکہ کی پالیسی بڑی سمپل ہوتی ہے, ایک ہاتھ وہ آپ کی گردن پہ اگر رکھتا ہے تو دوسرا آپ کے پاؤں کی طرف بھی نہیں. ہوتا ہے. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ہماری جو موفا کی ڈائریکشن ہے وہ ٹھیک طرف جا رہی ہے؟ آئی ایم شیور کہ گورنمنٹ از اویئر آف دس, اور وہ اس کو چاہیے کہ وہ ان کے اوپر زیادہ کام کریں, اور تھوڑی سی ایفرٹ ہمیں بڑھانی ہوگی بیفور ٹرمپ. آپ نے ایفرٹس دیکھی ہیں؟ تھوڑی سی کمی مجھے نظر آتی ہے, لیکن ہوپ فلی دے آر کوگنیزنٹ آف دی پرابلم, اور زیادہ پرو ایکٹیو ہونا چاہیے, لیکن کوئی الارم بھی نہیں کریٹ. کبھی کبھی آپ پرو ایکٹیو ہو کے نا چیزیں زیادہ اپنی طرف اٹریکٹ بھی کرتے ہیں, اٹینشن زیادہ اٹریکٹ. تو ایزیلی ان کو بتا دیں کہ لک دس از آر پروگرام, یہ سیف ہے, وی آر دا بیسٹ ان دا ورلڈ جہاں تک سیفٹی اینڈ سیکورٹی آف دیز آرسنلز ہیں. کسی ٹیررسٹ کے ہاتھ نہیں لگنے والے. آپ کے جو فرینڈ ہیں انڈین, ان کی جتنی مرضی ہے پراکسیز یہاں پہ ڈال لے. اس کے لیے کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے کیا میئرز لے سکتے ہیں؟ دیکھیے, کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے یہی میئر لے سکتا ہے کہ آپ ان کو انگیج کریں, ان کے امبیسڈر سے انگیج کریں, آپ اپنی ڈپلومیسی کو بڑھائیں, آپ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو بڑھائیں, امریکہ کا جو انٹیلیجنسی ہے وہاں تک ریچ کریں. آپ یہ جو لابیاں آپ اپنے لیے یوز کر رہے ہیں, انڈیویجول اپنے لیے یوز کرتے ہیں, وہ پاکستان کے لیے یوز کریں. پاکستانی ڈائسپورا کو پاکستان کی بات کرے. پاکستان ہے تو ہم سارے ہیں نا. امریکہ کے بیچ میں آپ جائیں, جس یونیورسٹی میں آپ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں وہاں پہ اندازہ لگا لیں کہ انڈین بچے اور وہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں اور ہمارا ڈائسپورا کس طرف جا رہا ہے. تو وی ہیو ٹو بی ویری ویری پرو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ ان سچ ایکٹیویٹیز جو پاکستان کے لیے باہر سے اچھی خبریں اور اچھے ریلیشن شپ لے کے. صاحب باقی باتیں ہم اگلے ولاگ کے لیے چھوڑتے ہیں. اگلے پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ جو ہے وہ یہ باتیں سنیں گے, بیٹھیں گے, انالائز کریں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو درانی.